रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह बकरा का मुख्तसर मगर जामा खुलासा जानेंगे। ये सूरह मदीना मनव्वरा में नाजिल हुई और इसमें 286 आयत हैं। आइए समझते हैं कि इस अजीम सूरत में अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। आयत नंबर 1 है अलिफ लाम मीम। यह हरूफ मुक़त्तआत है। इनका हकीकी मतलब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कुरान मजीद के बाद सूरतें ऐसी ही अलग अलग हरूफ से शुरू होती हैं, जैसे अलिफ लाम मीम स्वाद हामीम ताहा। उलमा के मुताबिक इनका असल मानी अल्लाह ही जानता है। ये कुरान के एजाज मुअज्जजा होने की तरफ इशारा है, यानी यही आम हरूफ हैं जिनसे कुरान बना, मगर कोई इंसान उस जैसे कलाम नहीं ला सकता। ये तोजा दिलाने के लिए भी है कि आगे बहुत अहम कलाम आने वाला है। इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इन हरूफ के बारे में सही बात यही है कि इनका इल्म अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हरूफ पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी और हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरूफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। तिरमिजी की हदीस है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अलिफ लाम मीम के हर हरफ पर अलग अलग उजर मिलता है। इससे हमें सबक मिलता है हर चीज़ का इल्म इंसान के पास नहीं होता, कुछ इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान का हर लफ्ज़ और हर हरफ कीमती है। हमें कुरान को एहतराम और गौर फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। और आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब। इसका तर्जुमा है यह वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यह हदायत है परहेजगारों के लिए। और इसकी तफसीर है ज़ालिकल किताब। ये सारा कुरान मजीद की उजमत की तरफ है। गोया अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये एक बुलंद मर्तबा वाली किताब है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, यानी ये मुकम्मल सच्ची और हक किताब है। इसमें किसी किस्म की गलती या तजाद नहीं। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये किताब हदायत देती है मगर उन लोगों को जो तकवा अख्तियार करते हैं। मुत्तकी वह है जो अल्लाह से डरता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह के एक काम पर अमल करता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये बुखारी की हदीस है। इस हदीस से मालूम हुआ कुरान हदायत की किताब है और उसे सीखना और सिखाना सबसे बेहतरीन अमल है। इसका खुलासा है कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये हदायत सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा देती है जो तकवा अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो यकीन करते हैं। और इससे हमें सबक मिलता है हमें कुरान पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, तकवा अख्तियार करना ज़रूरी है। अगर हम हिदायत चाहते हैं तो दिल साफ़ और नीयत खालिस रखनी होगी। इसकी मुख्तसर तफसीर समझते हैं। यह आयत हमें कुरान मजीद की उजमत और उसकी सच्चाई के बारे में यकीन दिलाती है। अल्लाह ताला वाज़ेह फरमा रहे हैं कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं, बल्कि उसकी तरफ से नाजिल करदा सच्ची और कामिल किताब है। इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं, गलती या तजाद नहीं। अगर किसी को शक महसूस हो तो वह अपने दिल और नीयत का जायज़ा ले, क्योंकि किताब में नक्स नहीं बल्कि इंसान की समझ में कमी हो सकती है। इस आयत में यह भी बताया गया है कि कुरान हदायत की किताब है, लेकिन हर शख्स उससे फ़ायदा नहीं उठाता। असल फ़ायदा उन्हें मिलता है जो तकवा अख्तियार करते हैं। तकवा का मतलब है दिल में अल्लाह का खौफ रखना, गुनाहों से बचने की कोशिश करना और अल्लाह के एक काम पर अमल करना। जब इंसान का दिल नरम और सच्चाई कबूल करने वाला होता है तो कुरान उसके लिए रोशनी बन जाता है। लेकिन अगर दिल हठधर्मी और तकब्बुर से भरा हुआ हो तो वह हदायत से महरूम रहता है। गोया ये आयत हमें बताती है कि कुरान में कोई कमी नहीं, मसला सिर्फ ये है कि हम उसे किस नीयत और किस दिल के साथ पढ़ते हैं। अगर हम सच्चे दिल से हदायत चाहेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर रास्ता दिखाएगा। और आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वह लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमून सलात, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इसकी तफसीर है ये आयत मुत्तकी लोगों की सिफात बयान करती है, यानी वह लोग जो कुरान से हदायत हासिल करते हैं
غیب سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت و جہنم، قیامت، تقدیر۔ سچا مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے اللہ کی بات کو سچ مان لے، یہی اصل ایمان ہے۔ اگر انسان صرف دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کرے تو وہ مکمل ایمان نہیں۔ نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اسے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرتی ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے اور دل کو پاک کرتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ بھی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے، اس لیے وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنا دل کو بخل سے پاک کرتا ہے اور معاشرے میں محبت پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں فرض ہے اسلام میں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ ہے، مومن کو 3 بڑی نشانیاں بیان ہوئی: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہی لوگ قرآن سے حقیقی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایمان صرف زبان سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے، اس میں سے خرچ کرنا ضروری ہے۔ مال میں دوسروں کا بھی حق ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں ہدایت دے تو ہمیں یہ صفات اپنانی ہوگی۔ اگر ہم یہ صفات اپنائیں گے تو ہم بھی متقی بن سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ مومن وہ ہے جو پورے قرآن کو سچ مانے، اس کے حکم کو قبول کرے اور اس پر عمل کی کوشش کرے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ مطلب کہ اس سے مراد پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ مسلمان ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی طرف سے تھیں، البتہ قرآن آخری اور محفوظ کتاب ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کا مطلب ہے قیامت، حساب کتاب، جنت اور جہنم پر پکا ایمان۔ یہ یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ جب انسان کو جواب دہی کا احساس ہو تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان نہ لائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی ایمان کی بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں جو اسی آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے، قرآن پر ایمان، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر پختہ یقین۔ مومن کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں، قرآن پر ایمان لانا، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ آخرت کا یقین انسان کو سیدھا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں پورے قرآن پر دل سے ایمان رکھنا چاہیے، تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کا احترام کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے۔ آخرت کا یقین زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم جواب دہی کو یاد رکھیں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے، اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی مختصر تفسیر ہے، یہ آیت متقی لوگوں کو ایک اور بڑی صفت بیان کرتی ہے، اور وہ ہے وحی پر مکمل ایمان۔ مومن صرف اس کتاب پر ایمان نہیں لاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب اپنی اصل میں اللہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت۔ اس آیت میں ایمان کی وسعت کو واضح کیا گیا ہے۔ سچا مومن تعصب پر تنگ نظری کا شکار نہیں ہوتا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام سب پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور آخری محفوظ کتاب ہے۔ اس طرح اس کا ایمان مکمل اور جامع ہوتا ہے۔
پھر اس آیت کا سب سے اہم حصہ آخرت پر یقین ہے۔ یہاں صرف ایمان کا ذکر نہیں بلکہ یقین کا ذکر ہے، یعنی ایسا پختہ اور مضبوط یقین اس میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ آخرت پر یقین انسان کی کردار کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ ظلم، دھوکہ، جھوٹ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے مومن دنیا کی مشکلات پر صبر کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہدایت صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی بلکہ دل کے پکے یقین سے ملتی ہے۔ قرآن پر ایمان، پچھلی وحی پر ایمان اور آخرت پر کامل یقین، یہی وہ بنیادیں ہیں جو ایک مومن کی زندگی کو مضبوط بناتی ہیں اور اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ اور آیت نمبر 5 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی صفات پچھلی آیت میں بیان ہوئی، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہدایت انہیں ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، کسی انسان کی گھڑی ہوئی بات نہیں۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ترجمہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مطلب کہ فلاح کا مطلب صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اصل کامیابی آخرت کی نجات ہے۔ حقیقی کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرے اور جنت میں داخل ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کامیابی مال، طاقت یا شہرت سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے، اور اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متقی لوگ ہی حقیقی ہدایت پر ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کو فلاح تک پہنچاتے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کامیابی کا معیار دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔ یہ آیت دراصل پچھلی تمام آیات کا نتیجہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صفات بیان کی، پھر فرمایا کہ یہی لوگ سچی ہدایت پر ہیں۔ اس میں ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہدایت صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی بلکہ مخصوص صفات اپنانے سے ملتی ہے۔ الہدا کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت پر مضبوطی سے قائم ہیں، گویا وہ ہدایت کے اوپر کھڑے ہیں اور گمراہی سے بلند ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر المفلحون کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ کامیابی صرف انہی کے لیے ہے۔ دنیا میں بہت لوگ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، مگر اگر آخرت میں کامیابی نہ ملی تو سب کچھ بے فائدہ ہے۔ اس آیت میں ہمیں کامیابی کا اصل معیار سکھایا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم واقعی ان صفات پر پورا اترتے ہیں؟ اگر ہم ایمان مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کو یاد رکھیں تو ہم بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان مضبوط رکھے، اللہ کے احکام پر عمل کرے اور صبر و تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری غلطیوں کو معاف فرمائے اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سننے والے ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سب انسانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو سچی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔